नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे सूरा बकरा आयत नंबर 17। इस आयत का तर्जमा कुछ यूँ है कि उनकी मिसाल ऐसे शख्स की मानंद है जिसने तारीक माहौल में आग जलाई और जब इसने गिरदो नवा को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर सलब कर लिया, खींच लिया और उन्हें तारीकियों में छोड़ दिया। अब वो कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं एक बात वाज़िया करता चलूँ कि आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 20 तक ये जितनी भी आयतें हैं, इन तमाम आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफ़िकीन से जो है वो ख़िताब किया है। ये जितनी भी आयतें हैं ये मुनाफ़िकीन से रिलेटेड हैं। तो ये आयत भी मुनाफ़िकीन से रिलेटेड है और इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एग्ज़ाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहा है आपको। अब इस आयत को अगर हम इसका डीपली मुतालिया करें और इसको हम अपनी ज़ात पर अप्लाई करने की कोशिश करें तो उस ज़ाविये से इस आयत का क्या मफ़हूम निकलता है उस पर अगर हम बात करते हैं। नाज़रीन, अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें, हर कोई अपने अंदर झांक कर देखे तो हर किसी के अंदर नूर मुहम्मदी जो है वो मौजूद है। अब फैसला हमने करना है, उस नूर मुहम्मदी को हमने अपने अंदर बढ़ाना है या उस नूर मुहम्मदी को अपने अंदर हमने कम करना है। कम करने से मुराद उसको कैद करके ही रखना है। अब ये सारा कुछ हम पर डिपेंड करता है, हम पर इन्हसार करता है कि हम इस मामले में क्या करते हैं। अगर तो नाज़रीन हम मुनाफ़िकाना रविश इख्तियार करते हैं, मुनाफ़िकाना रविश से मुराद वो तमाम बातें जिनका तज़किरा पिछली आयत मुबारका में हुआ कि अगर इंसान अपने अंदर से बुराइयों को नहीं निकालता और वो झूठी लोगों की रविश को इख्तियार रखता है वगैरह वगैरह, जितनी भी बातें पिछली आयत मुबारका में हुई, अगर आप वो सुनना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चेक कर सकते हैं। अगर वो तमाम की तमाम आदतें हम अपने अंदर से नहीं निकालते, अपने अंदर ही मौजूद रखते हैं, तो वो नूर मुहम्मदी जो हमारे अंदर मौजूद है वो हमारे अंदर ही दब कर रह जाएगा और हमारी इन मुनाफिकाना आदतों की वजह से क्या होगा, हम अपने उस नूर मुहम्मदी को परवान नहीं चढ़ा सकते। जब तक हम अपने अंदर मौजूद उस नूर मुहम्मदी को परवान नहीं चढ़ाते तब तक बात नहीं बनेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करता है, हमें हमारी ज़िंदगी के दौरान मुख्तलिफ मौक़े देता है कि अच्छा चलो ये अब तौबा कर ले, ये अब तौबा कर ले, मैं इसके गुनाहों को माफ़ कर दूं। जब इंसान परमानेंटली पक्का हो जाता है अपनी रविश पर और वो अपनी उस आदत को छोड़ता ही नहीं है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके नूर को सलब कर लेता है। सलब करने से मुराद उनके दिलों पर, उनके कानों पर फिर मुहर लग जाती है। उनके सामने जो भी हक होता है उन्हें हक लगता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहीमी और करीमी की मैं एक और झलक आपके सामने लेके आता हूँ। अपने अंदर ज़रा झांक कर देखें, हम जितने भी नेक काम करते हैं वो सारे के सारे नेक काम हम उसकी रहीमी और करीमी की बदौलत ही कर पाते हैं। उसका फजल हम पर होता है तो हम वो काम जो है वो अदा करते हैं, वो काम हम परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज हम वो काम जो है वो परफॉर्म ना कर पाएं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करता है कि शायद मेरा ये बंदा तौबा कर ले। अच्छा, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को अपने नेक बंदे उसकी ज़िंदगी में भेजता है, उसके दिमाग में ख्यालात डालता है नेक कि शायद ये अपनी इस मुनाफिकाना रविश से बाज आ जाए। मतलब उसके अंदर जो नूर मुहम्मदी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करता है
اس کو روشن کرنے کے مختلف ذرائع پیدا کرتا ہے، خواب کے ذریعے اس کی رہنمائی فرمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا یہ ہوتا کب ہے؟ جب اس کے اندر تھوڑی بہت تڑپ ہو، لگن ہو، پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ کیسے ہاتھ پکڑتے ہیں؟ خیالات کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے، مطلب کوئی اچھا خواب آ جائے، اس کو کوئی پازیٹیو سائن اللہ رب العزت دکھا دیتا ہے، یا اس کی زندگی میں اپنا کوئی دوست، اپنا کوئی نیک بندہ اس کی زندگی میں بھیج دیتا ہے، تاکہ وہ بندہ کیا کرے، اللہ رب العزت کی جو نور محمدی کی روشنی اس بندے کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس روشنی کو اس کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھائے۔ اچھا اب پروان کسی نے کوئی دم کر کے نہیں چڑھا دینا، کوئی پھونک مار کے نہیں چڑھا دینا، یہ بڑا واضح میں آپ کو ایک میسج دے دوں۔ آپ کے اندر جو نور محمدی کی روشنی ہے، اس کو پروان آپ نے خود چڑھانا ہے۔ کیسے خود چڑھانا ہے میں وہ بھی واضح کر دوں۔ آپ نے اس نور محمدی کو اپنے اندر اجاگر کرنا ہے، روشن کرنا ہے اپنے اعمال کے ذریعے۔ تو نیک عمل ہم نے خود کرنے ہیں، لوگوں کی مدد ہم نے خود کرنی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہم نے خود پیدا کرنی ہے، خیر والا معاملہ میں نے خود کرنا ہے۔ جب تک میں خیر والا معاملہ نہیں کروں گا دوسروں کے ساتھ، میرے اندر جو نور محمدی کی روشنی موجود ہے وہ روشنی پروان نہیں چڑھے گی۔ ان باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی بات اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں کر رہا ہے کہ ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تاریک ماحول میں آگ جلائی۔ اگر آپ اپنے وجود کو آبزرو کریں تو آپ کے وجود کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جب اس وجود کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کی روح کو ڈالا تو آپ کی روح جو ہے وہ اس کے اندر ٹھہری نہیں۔ تو اب اللہ رب العزت نے نور محمدی اس کے اندر رکھا تو آپ کی روح جو ہے وہ اس کے اندر ٹھہری۔ اب اس نور محمدی کی حفاظت کرنا میرے ذمہ ہے، ادروائز میری روح جو ہے وہ اندھی کی اندھی ہے۔ میں آپ کو بڑا واضح میسج جو ہے وہ دے دوں۔ اب اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ خیالات کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے، اپنے نیک بندوں کے ذریعے اس کے اندر جو نور ہے اس کو روشن کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جب بندہ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ اس بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، جس کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کا نور ان سے سلب کر لیا، کھینچ لیا اور انہیں تریکیوں میں جا چھوڑا، اور اب وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اب ناظرین یہاں پر میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنی آیت مبارکہ کی اس تفسیر کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ آپ کبھی شیطان کے بارے میں سوچئے گا، شیطان نے کیا کیا تھا؟ اس روئے زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا تھا۔ کیا کیا اس نے؟ اللہ رب العزت کے ایک حکم کی نافرمانی کر بیٹھا۔ اس نافرمانی کے بدلے میں کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، عبادتیں تو ہم بھی رب کی بہت کر رہے ہیں، جیسے شیطان نے عبادتیں کی اپنے رب کی۔ اب ہوا کیا؟ اپنے اندر جھانک کر دیکھیے گا، غور و فکر کیجئے گا، ہماری ان عبادتوں کے باوجود بھی ہماری زندگی تبدیل نہیں ہو رہی، ہمیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل نہیں ہو رہا۔ ہم نماز بھی ادا کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، ہم حج کرنے بھی جاتے ہیں، حاجی صاحب بھی کہلا رہے ہیں، ہم عمرے بھی ادا کر رہے ہیں، ان تمام باتوں کے باوجود ہم پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی ہی نہیں آ رہی۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کہیں اللہ رب العزت نے ہمارے اندر سے وہ نور سلب تو نہیں کر لیا، کھینچ تو نہیں لیا، کہیں ہمارے دلوں پر مہر تو نہیں لگا دی؟ اگر تو مہر لگا دی تو اس کا مطلب غور و فکر کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، توبہ کرنے کا مقام ہے۔ اپنے رب سے آج ہی توبہ کریں کہ اگر ہم پر یہ مہر لگ چکی ہے تو بہت ہی اہم بات آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اس پر سوچئے گا ضرور، اپنی زندگی کا مطالعہ ضرور کیجئے گا، اپنی زندگی کو جو ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کے دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، ہم اللہ کے دوست پھر بھی نہیں بن رہے۔ تو اس کا مطلب
ہمارے اندر کہیں نہ کوئی فالٹ جو ہے وہ موجود ہے، اس فالٹ کی وجہ سے ہمارے وہ اعمال، ہمارے وہ کام جو ہے وہ کسی کام ہی نہیں آ رہے، اور نہ ہمیں اللہ رب العزت کا قرب میسر آ رہا ہے۔ جیسے شیطان نے عبادتیں کی، سارے معاملات کیے، کیا کیا؟ رب کو انکار کیا۔ اب ذرا غور کریں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، عبادتیں کر رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں، کہیں میں نے رب کے کسی فرمان کا انکار تو نہیں کیا جو رب نے میرے نور کو میرے سے سلب کر لیا؟ نور کو سلب کرنے سے مراد، پھر میں واضح کر دوں، نور کو سلب کرنے سے مراد یہ ہے آپ کو کہیں آپ کے حال پر تو نہیں چھوڑ دیا اللہ رب العزت نے؟ تو یہ ذرا سوچنا ہے ہم نے، اور اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے، کیا ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہیں ہم لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، کہیں ہم فریب والا معاملہ تو نہیں کر رہے، کہیں ہم طمع اور لالچ تو نہیں کر رہے، کہیں ہم عزت اور شہرت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے؟ تو ان باتوں پہ سوچئے گا ضرور۔ جب تک ہم ان باتوں کو سوچیں گے نہیں، ان پر عمل نہیں کریں گے، تب تک ناظرین بات نہیں بننے والی۔ میں بڑا آپ کو واضح میسج دے رہا ہوں، اور یہ جتنی بھی باتیں میں نے کی، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اور یہ تمام کے تمام فیصلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنی زندگیوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی نے کوئی پھونک مار کر، کسی نے کوئی دم کر کر آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، اپنے آپ کو ٹھیک آپ نے خود کرنا ہے۔ اور آپ کے لیے جو سب سے بڑا تعویذ ہے وہ آپ کی اپنی زبان ہے۔ اپنے عمل کو ٹھیک کریں، آپ کی زبان آپ کا سب سے بڑا تعویذ بن جائے گی۔ اس زبان سے آپ جو کہیں گے پھر وہ ہوگا، لیکن ایسا ہوگا کب؟ اس نے جو کہا ہوا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، پھر ایسا ہوگا جو آپ اس زبان سے کہیں گے وہ ہونے لگ جائے گا۔ اور میرے پیر و مرشد کہا کرتے ہیں کہ انسان کے پاس جو سب سے بڑا تعویذ ہے وہ اس کی اپنی زبان ہے، اور اس زبان کو جو ہے وہ جاری رکھیں، اس پر اللہ کا ذکر ہمہ وقت جاری رکھیں، اور وہ کام کرنے شروع کر دیں جن کو کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت کو شامل کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے، دوست ہے، کارساز ہے، اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن کن کو لے کے جاتا ہے؟ جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اس بات پر کھڑے ہیں کہ ان کا رب ان کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کا رب ان کو سن بھی رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ ان کا ساتھی ہے، ان کا دوست ہے، ان کو تاریکیوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں، ان کے حمایتی شیطان ہیں، اور وہ انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، قرآن پاک کی آیت نمبر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 ہے، 257 ہے۔ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، ہم نے کس کو اپنا ساتھی بنانا ہے؟ رب کو اپنا ساتھی بنانا ہے یا شیطان کو اپنا ساتھی بنانا ہے؟ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔